जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम लेते हुए बंदा वैसे ही डर जाता है। जनरल बाजवा थे तो पनामा था, नवाज शरीफ चोर था। वो लोग ये कहते हैं कि यार इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। पंजाब में निगरान हुकूमत किसकी मर्जी से आई, पीटीआई को और पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जो भी मूवमेंट्स ग्राउंड के ऊपर इस वक्त हो रही है, इस मुल्क के 90% मसाइल ये है कि यहाँ पे सरकारी बाबू काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो, वैसे तो हर व्लॉगर कहता है कि आज की वीडियो बहुत अहम है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको सांप खा के दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि ये वीडियो इंतहाई गैर मामूली है। गैर मामूली इस तरह है कि इस वीडियो के अंदर मैं बहैसियत पाकिस्तानी कुछ सवाल करूँगा। वैसे तो जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम लेते हुए बंदा वैसे ही डर जाता है, लेकिन मैं एक मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी होने के नाते कुछ चीज़ें आज मेरी नज़र के सामने से गुजरी और वो गुजरने के बाद और मुल्क के हालात देखने के बाद जो मेरी तकलीफ़ है, इंसान की तकलीफ़ अक्सर उसको बहादुर बना देती है हालात से मुकाबला करने के लिए, क्योंकि उसको पता होता है कि मैं मर तो वैसे ही रहा हूँ, मैं डूब तो वैसे ही रहा हूँ। अगर मैं इस डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए कुछ करके डूब जाऊँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। मैंने खबर सुनी कि नवाज शरीफ की मुलाकात हुई है कानूनी टीम से और जी उसने क्लियरेंस दे दी है। क्लियरेंस में कौन देने वाला कौन है जी? अता ताड़ड़, आजम नज़ीर ताड़ड़। मैंने कहा यार ये क्लियरेंस कैसे दे सकते हैं यार, किस किस्म की क्लियरेंस दे दी है? क्या यकीन दहानी करवा दी है कि मियाँ नवाज शरीफ को आते बेल मिल जाएगी? और बेल केस की समाअत होने से पहले कैसे पता चल सकता है? मियाँ नवाज शरीफ को एक दिन भी रिस्क के अंदर नहीं रखा जाएगा, जेल के अंदर नहीं रखा जाएगा। उनको सीधा रायवेंड रोड जो है कौम से खिताब और 10 लाख लोगों की सलामी लेने के बाद उनको रायवेंड पहुंचाया जाएगा। वहां पे वो आराम करेंगे अपने शाही नौकरों के साथ। ये किसने फैसला कर दिया और ये फैसला क्यों कर दिया? और फिर दूसरी मैंने देखी कि राजा रियाज साहब मियाँ नवाज शरीफ के पीछे खड़े हुए उनसे मुलाकात कर रहे हैं। अभी तक तो वो अपोजिशन लीडर थे और लीडर ऑफ द हाउस शहबाज शरीफ थे। यार ये क्या खेल हो रहा है यार इस कौम के साथ? और अगर ये खेल हो रहा है, मेरा बेसिकली बड़ा दिल कर रहा था कि मैं जनरल आसिम मुनीर साहब से अपने दिल की बातें करूं, और ये मैंने इसीलिए अपना दुखड़ा रोने के लिए, आप ये समझ लें कि ये वीडियो की है। और इसकी बहुत सारी वजूहात है, मैं आपको वजूहात बताऊंगा कि क्यों ये दुखड़ा रोना जरूरी है। राजा रियाज साहब वाला तो तमाशा हो गया, ठीक है, लेकिन उससे पहले वाले तमाशे के ऊपर आप गौर कर लें कि जब जनरल बाजवा थे तो पनामा था, नवाज शरीफ चोर था। इत्तेफाक फाउंड्री में उसने रेलवे का लोहा जो है बेच के खा लिया था। वो पटवारी और प्लाट देने के मामले में बहुत मशहूर था, वो पुलिस मुकाबले करवाने के मामले में बहुत मशहूर था। मरियम को जो जेल की गई वो किन जराइम की वजह से जेल की गई और वो जराइम की इस वक्त क्या हैसियत है? रमज़ान शुगर मिल का केस देख लें आप, मनी लॉन्ड्रिंग का केस देख लें आप, 1000 केस ऐसे इनके हैं जिनकी कहानी और बिपता हम सुनते आ रहे हैं। और बेसिकली ये सब कुछ जो है ये क्लियर करना इसलिए ज़रूरी है कि इमरान खान को जो लोग सपोर्ट करते हैं वो एंटी नवाज हैं, वो एंटी जरदारी हैं, वो खुद हमने तैयार किए हैं। और वो एक तरह से आप ही समझ लें कि यार वो बोंगे हैं, वो अहमक हैं, नादान हैं, नकम्मे हैं, वो जो भी हैं वो ज़ोंबी हैं। उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, उनकी अक्सरियत बहुत ज़्यादा है और उस अक्सरियत को ये इसी तरह ही होगा कि हम अपने जिस्म का एक बड़ा हिस्सा काट के फेंक दें, तो क्या काट के फेंकने या उनकी ग्रीवेंसेस को या उनके सवालात का जवाब दिए बगैर क्या हम इस मुल्क को मजबूत बना सकते हैं? क्योंकि आपका ये दावा है कि आप करप्शन खत्म करना चाहते हैं। आपका तो नहीं, मतलब कि आपके हवाले से जो उड़ती हुई बातें आई हैं, जो बिजनेसमैन ने आपके साथ मीटिंग करने के बाद बताई हैं, आपने कई तकरीरों में कहा है कि मुल्की वसाइल और जो दौलत से माला माल है और हम सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। तो ये क्या इस तरह ठीक हो जाएगा? या चले आप ये कर लेते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ के बारे में वो सारी की सारी बातें या तो ठीक है या वो गलत है। अगर वो गलत है फिर उनको इतना रूम क्यों दिया जा रहा है, उनको इतनी स्पेस क्यों दी जा रही है, उनको क्लियरेंस क्यों दी जा रही है? क्योंकि इससे फौज का नुकसान हो रहा है। और वो क्या 8, 10, 15 चीजें हैं जो नुकसान हो रहा है, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। जिसने वो गलत फैसले किए, अगर तो वो सही है फिर तो ये क्लियरेंस का मामला गलत है। और अगर ये गलत मुकदमात हैं तो जिन लोगों ने ये जाली मुकदमात बनाए, कौम का इतना नुकसान किया, टाइम का, इमोशंस का, दीगर चीज़ों का,
اس کا ازالہ کون کرے گا؟ اور اگر اس طرح اتنے بڑے بڑے نقصانات کے ازالے کے بغیر ہی اجازت دیتی جائے گی اتنے بڑے بڑے پلانز بنانے کی، تو کیا اس چیز کی گارنٹی ہے کہ آگے آنے والے دنوں کے اندر پھر دوبارہ غلطی نہیں ہوگی؟ کیونکہ ہم سے تو غلطیاں بہت زیادہ ہو چکی ہیں. آپ دیکھ لیں 90 سے لے کے ابھی تک بنانے اور مٹانے کا جو کام ایک سلسلہ چل رہا ہے، اس سے پاکستان کا کتنا نقصان ہوا ہے، یہ اس بارے میں سوچنا چاہیے. اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے منہ سے سنوں کہ نو مور گیم، نو مور سیاست، ہم نے سیدھا چلنا ہے، کیونکہ سیدھا چلنے سے ہی آپ کو منزل ملتی ہے. اور جو بھی سرکاری اہلکار اپنے فرائض کو انجام دیتے ہوئے غفلت کرے گا، اس کے لیے زیرو ٹالرنس ہے. کیونکہ اس ملک کے 90% مسائل یہ ہیں کہ یہاں پہ سرکاری بابو کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ سرکاری نوکری لوگ لیتے اس لیے ہیں کہ قوم کے دماد بن جائیں گے، اور اس کے بعد جب وہ کہتے ہیں نا ہاتھی زندہ لاکھ کا اور مرا 1.25 لاکھ کا، اور پھر جب وہ ریٹائر ہوں گے تو اس کے بعد ان کی پینشنوں کا سلسلہ اور دوسرا سلسلہ کہ وہ قوم کے اوپر مسلسل، ہمارے آنے والے بچوں کے اوپر بھی ان کا بوجھ پڑ رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کو نہ دیں، آپ ان کو دیں، آپ نے ان کو جو آپ دے رہے ہیں اس سے زیادہ دیں، لیکن آپ ان سے یہ تو کہیں کہ آپ اپنا کام صحیح کریں. اور جو بندہ اپنا کام صحیح نہیں کرے گا اس کو ایسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا. یہ بہت ضروری ہے. اب اس میں ایک اہم چیز یہ ہے، جنرل باجوہ تھے تو اس وقت یہ چیز تھا. اب جناب جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، تو بیسیکلی جنرل باجوہ کے ساتھ ایک تو یہ تھا نا کہ نواز شریف تھا، اور دوسری طرف عمران خان تھا، ریاست مدینہ بن رہی تھی، ایماندار ترین ہمارا لیڈر تھا، وہ ہینڈسم بھی تھا، بہترین ٹیم اس کے پاس تھی، نیا پاکستان ہم بنانے جا رہے تھے. تو وہ ساری کی جو ساری چیزیں ہیں وہ ایک تصویر کا رخ تھا جو ہمیں دکھایا گیا تھا. اب ہمیں نیا رخ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب کلیئرنس ہو چکی ہے، عدالتوں سے صفائی ہو جائے گی. وہ جو جس کے اندر 1000 برائیاں تھیں وہ دودھ کا دھلا بن جائے گا. اور اس کے بعد عوام کیا سوچ رہی ہے، آپ سے بات کیوں کی جا رہی ہے، آپ کو مخاطب کیوں کیا جا رہا ہے، یہ چیز ایک اہم چیز ہے. کیونکہ آپ اس وقت اگر ہیں یا نہیں ہیں، لیکن آپ کو پورا جو ہمارا ملک ہے اور ملک سے باہر پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ آپ اس وقت طاقت کا مرکز ہیں. آپ نے ڈالر کو ڈنڈا دیا تو ایسا ڈنڈا دیا کہ 10-12 دن ہو گئے ہیں، وہ ابھی تک چل رہا ہے، اور اس کا کیا رزلٹ آیا ہے یہ سب کے سامنے. آپ ایک اچھے اور نیک اور ایماندار افسر آپ کو سمجھا جاتا ہے. اس لیے جو لوگوں کے وہ جو بونگی کلاس ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ فوج نے تو کہا تھا کہ ہم سیاست کے اندر مداخلت نہیں کریں گے، ہم نے اس کا نقصان ہوا. جنرل بابر افتخار کے وہ الفاظ مجھے اچھی طرح یاد ہیں جو انہوں نے کہے تھے. لیکن کیا واقعی فوج کے مداخلت نہ کرنے کے اوپر لوگ اس بات کا یقین کرتے ہیں؟ آپ سروے کروا کے دیکھ لیں، آپ سروے کروائیں گے آپ کو ساری حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی. لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف کا جو کلیئرنس ہے مہر بخاری نے کیا، نگران وزیر اعظم کے منہ پہ کیا سوال کہ بھائی آپ کی تو اوقات ہی نہیں ہے، آپ کس کلیئرنس کی آپ بات کر رہے ہیں. تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ دے رہے ہیں جناب. اس کے علاوہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نواز شریف وہ جو کپتا تھا، کرپٹ تھا، سارا کچھ تھا، اس کو پنجاب میں دوبارہ جو کلیئرنس ہے وہ بھی آپ دے رہے ہیں. کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں رکھنا، اس کی پارٹی کو تباہ کر دینا، وٹ ایور از دا ریزن دیٹ از رونگ. اور وہ ریزن اتنی خوفناک وہ غلطی ہے کہ اس کے بارے میں میں تو کم از کم اس کی سپورٹ میں ایک الفاظ بھی نہیں کہہ سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سزا ہونی چاہیے جس نے اس سازش کے اندر کردار ادا کیا. لیکن لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو تیزی ہے، جو سارا کچھ ہے، جو پریس کانفرنس سے کروا کے مجرموں کو چھوڑا گیا ہے، جو پریس کانفرنس کرے گا وہ مجرم نہیں، جو نہیں کرے گا وہ مجرم ہے. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے پنجاب میں. کون پہنچا سکتا ہے؟ اس کا سوال پوچھے، سارے آپ کو اسی وقت جواب دے دیں گے. اچھا لوگوں سے پوچھو جی کہ الیکشن کمیشن کس کے کنٹرول میں ہے؟ کاکڑ صاحب کے کنٹرول میں ہے. وہ کہتے ہیں پاگل ہو گئے ہو تم، اسٹوپڈ ہو تم، کس طرح کی باتیں کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے پاکستان کی سیاست کے بارے میں. وہ کہیں گے جناب یہ کون کر رہا ہے، سروے کروا کے دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ پوچھیں جی نیب کو کون کنٹرول کر رہا ہے،
وہ یوں کر کے یوں بتائیں گے 1 سیکنڈ کے اندر, اور جواب ایکسپیکٹڈ ہے, کیا بتائیں گے بڑے آرام سے سب کو پتہ چل جائے گا. نگران حکومت کس کی مرضی سے آئی, بالکل 1 سیکنڈ میں پتہ چلے گا کہ کس کی مرضی سے آئی. پنجاب کے اندر آئی پی پی کس نے بنائی, کیوں بنائی. جنوبی پنجاب جو پیپلز پارٹی کے پاس جا رہا تھا وہ ٹوٹ کے اس کو ایک الگ انڈیپینڈنٹ گروپ بنا دیا گیا کہ وہ جب کچھ نہ کچھ 15-20 سیٹیں وہ جیتے گا, اس کے بعد جب حکومت بنانی ہوگی تو دیکھ لیں گے. وہ سارے کا سارا کس طرح ہوا. وہ بیسیکلی عوام میں یہ تاثر جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو اور پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, جو بھی موومنٹس گراؤنڈ کے اوپر اس وقت ہو رہی ہیں, اور میاں نواز شریف کو اس کا فائدہ پہنچایا جا رہا ہے. تو وہ ساری کی ساری, کون اس ملک کے اندر فائدہ پہنچا سکتا ہے, کون اس ملک کے اندر کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے, یہ ایک تاثر ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری فوج ہماری اس دھرتی کی سالمیت کی ضامن ہے. اس کو پہنچنے والا نقصان, اس ملک کو پہنچنے والے نقصان سے بڑا ہو سکتا ہے, کیونکہ ایک وہی تو ایک ڈنڈا ہے جس کے اوپر پاکستان کھڑا ہوا ہے, اس کے علاوہ تو یہاں پہ کسی چیز کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. تو اس کو بچانے کے لیے ہمیں پازیٹیو سوچنا ہے. ہمیں ان بونگے لوگوں کو جو کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اکثریت کے ساتھ ہیں, ہمیں ان کو سمجھانا ہے, ہمیں ان کو یہ تاثر دینا ہے کہ نہیں, کیونکہ وہ لوگ, میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ ان لوگوں کو ہم نے تیار کیا پچھلے 30 سال کے اندر, اینٹی پالیٹکس بنا کے ہم نے ان کو تیار کیا, اور اب وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو سمجھانا پڑے گا, اور ان کو اس طریقے سے سمجھانا پڑے گا کہ بات کچھ سامنے سمجھ بھی آ رہی ہو. تو اب آپ پریس کانفرنس تو کر نہیں سکتے. اب اس کا ایک تو آسان سا طریقہ یہ ہے کہ یار آپ کچھ چلو ویلاگر جی ایسے رکھ لیں جو حقیقت بتائیں اور دل کو لگے کہ ہاں یہ اور یہ ماضی کے اندر ہوتا رہا ہے. لیکن وہ والے ویلاگرز نہیں جو عمران خان کو ایک جعلی ہیرو اور جعلی بت بنا کے پیش کرتے ہیں اور جعلی تعریفیں, کیونکہ جھوٹ بولنے سے ہمارا مقصد حاصل نہیں ہوگا. ہمارا مقصد ہے اس ملک کی ترقی, اس ملک کی کو ایک صحیح سمت پہ لے کے جانا, کیونکہ میرے جیسا بندہ جو 20 سال محنت کرنے کے بعد گاڑی کے اوپر آیا ہے, وہ دوبارہ اب موٹر سائیکل کے اوپر بھی نہیں آ سکتا. وہ سوچ رہا ہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے, موٹر سائیکل کے اوپر آ گیا, پھر بندہ کہتا ہے یار سائیکل ہی لے لو, کم از کم بندہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ یار ایکسرسائز کر رہے ہوں گے. یہ کیفیت آ گئی ہے اس وقت پاکستان کی مڈل کلاس کے اوپر. کچھ سوچیں تو صحیح کہ یار وہ جئیں گے کیسے کریں گے. آپ کا ایک ادارہ ہے, آپ اس کے اندر سب سے زیادہ ویلفیئر کرتے ہیں, گھر کا بندوبست, کک کا بندوبست, فلاں کا بندوبست. تو ادھر بھی تو سوچے جناب, ادھر پٹرول اتنا مہنگا, بجلی اتنی مہنگی, تعلیم کا بندوبست نہیں ہے, صحت کا بندوبست نہیں ہے, ہر چیز میں اتنا روکنا لگتا ہے کہ پشتے قرض مقروض ہو گئی ہیں. ایک ملک کا قرضہ اور ایک عام آدمی کا قرضہ ہے, یہ دونوں عذاب بنے ہوئے ہیں ہمارے اوپر. تو اس لیے اب یہ جو ساری چالیں چلی جا رہی ہیں, ہوائی فائرنگ شروع ہو گئی ہے پیپلز پارٹی کے اندر اور پی ایم ایل این کے اندر, کہ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے. تو میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اگر واقعی ہم نے اس ملک کو صحیح کرنا ہے, کیونکہ ہم جیسے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی, 16 لاکھ لوگ اس ملک سے بھاگ چکے ہیں, ہم بھی بھاگ جائیں, کیا کریں ہمیں رستہ نظر نہیں آ رہا. تو پھر ہمیں جو بھی امید نظر آتی ہے اس سے مخاطب ہونا ہمارا حق ہے. ہم اپنے دل کی بات آپ تک پہنچا سکتے ہیں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ بگ باس بن جاتے ہیں تو پھر نیچے لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو آپ کا مزاج ہے, جو آپ کی کیفیت ہے اور جو رستہ آپ چننا چاہ رہے ہیں, اس کی سپورٹ میں ہی آپ کو سارا کچھ لا کے وہ پیش کریں, تاکہ آپ بھی کنوینئنس لیول آپ کے ساتھ ان کا بہت بہتر رہے. لیکن یہ جو سوال ہیں یہ بہت اہم ہیں, اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بس نو مور گیم, نو مور سیاست, ترقی کرنی ہے, آپ نے خود چلانا ہے, کچھ کرنا ہے کر دیں. لیکن یہ جو گند بکھرا پڑا ہے جگہ, اس کی صفائی ضروری ہے. اور لوگوں کو یہ نہ لگے کہ ابھی بھی یہ وہی پرانے ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں اور پاکستان ایک تجربہ گاہ بن گیا. کیونکہ آپ دیکھ لیں, بھارت کدھر نکل گیا, سری لنکا کدھر نکل گیا, بنگلہ دیش کدھر نکل گیا. وہ تو ڈیفالٹ ہونے کے بعد بھی جو ہے نا دوبارہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. تو اب ہم کب تک کھیلتے رہیں گے, کب تک طالبان کے چکر میں, افغان کے چکر میں, بارڈر کے چکر میں, کبھی ایرانی تیل کی اجازت دے دیں جی غریب ہیں, یہ ان سب اصول
جب تک آپ اصول نہیں اپنائیں گے آپ کوئی اصلاحات آپ امپلیمنٹ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ جتنی مرضی اچھی اصلاحات لے ہیں جب تک ان کو امپلیمنٹ کرنے والے اچھے نہیں ہوں گے یہ ملک نہیں چل سکتا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے دل کی آواز ہے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے دل کی بات صحیح بات کی ہے، آپ نے کمنٹ ضرور کرنا ہے، آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اور اس کو پہنچانا ہے جہاں تک یہ پہنچنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک پاکستانی کی آواز ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔